बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर एट 7। नाज़रीन, आज हम दिन भर के अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला अहम मौजू पुख्तनख्वा सूबे में मरदमशुमारी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की जो टारगेट किलिंग हुई है या उनको जो हदफ बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में मरदमशुमारी का जो एक अमल है वो कैसे जो है वो मुकम्मल होगा। और दूसरा ये कि ऐसी सूरत हाल में जब सिक्योरिटी की इतनी अबतर सूरत हाल हो तो मरदमशुमारी चूँकि कहा ये जाता है, मुतालबा ये किया जाता है कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन कराए जाएँ, तो इलेक्शन ही से ये जुड़े हुए तमाम मामलात हैं। देखना ये है कि इन मामलात के होते हुए, सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल के होते हुए इलेक्शन की फ़िज़ा जो है वो कब बनेगी, कैसे बनेगी, कब होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। और मरदमशुमारी ही के हवाले से सूबे सिंध के जो मामलात हैं उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना है कि मरदमशुमारी के जो तरीक़ेकार है या उनको जिस तरीके से एक तमाम तर प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने कुछ सवालात उठाए, कुछ इतराज़ात किए हैं कि जो जिस तरीके से लोगों को गिनना चाहिए, जिस तरीके से लोगों की मरदमशुमारी होनी चाहिए, उस हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तो अपनी जगह सूबे सिंध के मामलात अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि पुख्तनख्वा सूबे में आखिरकार मरदमशुमारी के हवाले से हमें कोई ठोस जो है कोई नुमाया आवाज़ हमें नज़र नहीं आती, कोई सवाल पूछने वाला हमें नज़र नहीं आता। आया वाक़तन क्या तमाम तर मरदमशुमारी के जो मामलात हैं वो बहुत अहसन तरीके से और बहुत खुश असलूबी से जारी है, कोई कमी बेशी नहीं? अगर है तो कोई आवाज़ उठाने वाला क्यों नहीं, इस पर कोई सवाल पूछने वाला कोई क्यों नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। और फिर नाज़रीन, गवर्नर पुख्तनख्वा और इलेक्शन कमीशन के अफसरान की जो मुलाकात हुई, एक हफ्ते का वक्त मांगा गया। कल भी हमने ये मौजू जो है वो इस पर तफसीली गुफ्तगू की थी, लेकिन चूँकि रेलिवेंट मौजू है लिहाजा हम चाहेंगे कि इस पर भी गुफ्तगू करें कि आखिरकार गवर्नर साहब जो है वो तारीख़ देने में इतने गुरेज़ा क्यों है। आया किन लोगों, किन मशरान की वजह से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से उनको कहा जा रहा है या किन की तरफ से कहा जा रहा है, PDM की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि वो गवर्नर है और आइनी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सियासत से बालातर होकर अपने फ़ैसले दें। और नाज़रीन, सबसे अहम मौजू जो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का वो बयान है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि DGISI साबका DGISI जनरल अफेयर्स का कोर्ट मार्शल किया जाए। इंतहाई अहम मुतालबा है। सवाल ये है कि आया ये मुतालबा जो है ये काबिल अमल है भी या नहीं? क्या ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है कि साबका DGISI का जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए या उनका एहतिसाब किया जाए? क्योंकि जितने भी मामलात पाकिस्तान में इस वक्त हैं, जितने भी बिगड़े हुए हालात हैं, उन तमाम के लिए जनरल अफेयर्स ही को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इनके इस मुतालबे के जवाब में जनरल अफेयर्स का जो जवाब आया है नाजरीन वो ये है कि मैं बहैसियत मेजर जनरल इतना तवाना नहीं था कि मैं अकेले ही सारे फैसले करता, मैं पाबंद था आर्मी चीफ के अहकामात को मानने का। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने तमाम तर जो भी उनकी कार्रवाइयाँ थी, जो भी उनके अहकामात थे, जो भी उन्होंने किया है, इनडायरेक्टली उन्होंने जनरल बाजवा को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। इस पर भी हम चाहेंगे गुफ्तगू करें। और आखिरी मौजू नाज़रीन हमारा ये होगा कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, अवाम अगर मेरे साथ हो तो इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। आया वाक़तन वो ये कह रहे हैं या वो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है या उनका दिल की भड़ास से निकालने के लिए उन्हें गुफ्तगू की है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। नाज़रीन, मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर हमकार, सीनियर तज़कियाकार। अक्सर आप हमारे प्रोग्राम में उनका तज़किया तबसरा देखते हैं, सुनते हैं। मोहतरम अनवर अली बंगर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मोहतरम सीनियर तज़कियाकार एनालिस्ट, आप उनको हमारे अक्सर प्रोग्राम में देखते हैं। और आज के दिन के हमारे मुस्तकिल तज़कियाकार मोहतरम जनाब महमूद जान बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हस्ब मामूल आज ही के दिन के हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल तज़कियाकार, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे साथी, सीनियर तज़कियाकार मोहतरम शम्स मोमन साहब भी मौजूद होंगे। मोहम्मद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में करना चाहूँगा अनवर अली बंगर साहब आपसे। पुख्तनख्वा में मरदमशुमारी की सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार है उनकी टारगेट उनको कत्ल किया गया चंद दिनों पहले, आपके इल्म में यकीनन है। पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया, हमले होते रहते हैं। पहले तो हमें सिर्फ ये देखने को मिलता था कि पोलियो
کی ٹیم جو ہے ان پر حملے ہوتے تھے، لیکن اب مردم شماری کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے۔ یقیناً ملک دشمن عناصر یہ کر رہے ہیں، تو کیا ملک دشمن عناصر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو؟ وہ تو الیکشن کو مانتی ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے تو الیکشن انتخابات یہ جمہوریت وہ تو اس کو مانتے نہیں ہے۔ وہ تو ٹارگٹ کلنگ اس میں جو پولیس اہلکار شہید ہوئے، پولیس ٹیم پہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ جو جنوبی اضلاع ہے اس میں اور قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی حالات بہت خراب ہے۔ وہاں پہ روزانہ ایک نہ ایک حملہ کم از کم ہوتا ہے، یعنی آپ جنوبی اضلاع میں دیکھیں یا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یا قبائلی باقی علاقے، اور پھر ان کو سیکیورٹی جو ان کی مردم شماری کی ٹیم ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اگر جنوبی وزیرستان میں حالات اتنے خراب ہے کہ پولیس کی چیک پوسٹ اور پولیس اسٹیشن پہ حملے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ مردم شماری کے ساتھ صرف کوئی 3-4 پولیس اہلکار ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ایزی ٹارگٹ ہے، ان کو تو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے ان کے ساتھ سیکیورٹی فورس یعنی آرمی کے اہلکار بھی ہونے چاہیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے۔ اور خیبر پختونخوا کے لیے اور اسپیشلی قبائلی علاقوں پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے فوجی بھی ہونے چاہیے؟ نہیں، پولیس اور آرمی جب دونوں اس کے ساتھ ہو تو پھر سیکیورٹی انتظام، اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی انتظامات ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، جب پولیس اور فوجی اگر دونوں ساتھ ہوں گے تو پھر پولیس کی ضرورت کیا؟ پھر فوجی کو آپ رہنے دیں؟ نہیں، تو ایک بندے کے لیے تو سارے ایک ٹیم کے لیے تو پورے فوج تو وہ نہیں لگے، لیکن پولیس اور آپ اس کو اس علاقے میں جس علاقے میں وہ ہو رہا ہے کوئک رسپانس فورس تو فوج دے سکتی ہے نا۔ پولیس چلو ان کے ساتھ اسٹریٹس میں جا رہی ہے، لیکن اس علاقے میں ایز اے کوئک رسپانس فورس تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو قبائلی اضلاع کی آبادی جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے۔ بنگا صاحب دیکھیں، سپریم کورٹ صاحب حضرات ججز کا کہنا یہ ہے کہ بھئی 90 دن میں کرواؤ الیکشن، انہوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب سیکیورٹی، آپ خود جنوبی اضلاع سے آپ کا تعلق ہے، آپ بخوبی واقف ہیں ان تمام تر معاملات سے۔ حالت یہ ہے کہ مردم شماری کی ٹیم پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عام حالات میں بھی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر مطلب کیا کیا جائے؟ گراؤنڈ پہ صورتحال بن نہیں رہی الیکشن کی، اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ، تو ہوگا کیا؟ نہیں، دیکھ یہاں پہ بات یہ ہے کہ مردم شماری الیکشن کے ساتھ تو آئین تو کہتے ہیں کہ انٹر لنکڈ ہے۔ ہاں، مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں گے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگلے انتخابات جو ہے 2023 کے انتخابات وہ نئے مردم شماری پہ ہوں گے، وہ تو فیصلہ ہے۔ آئین کا جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے مردم شماری کے مطابق پھر حلقہ بندی ہوتی ہے، اسی کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، میں اس کی طرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات ہے، تیرا میں پولیس نے معذرت کی ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے مردم شماری والے کو، تو وہ کیسے جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے لیے جو ٹیم ہے وہ ڈیجیٹل ہے، ان کے پاس ٹیبلیٹس ہے، وہاں پہ نیٹ کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی ہے، تو وہ مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہے۔ مردم شماری جو ہے یہ ڈیجیٹل کے ساتھ تو گورنمنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈیجیٹل معاملات جو ہیں وہاں پہ ہم لاگو کر نہیں سکتے؟ تو یہ تو مسئلہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت پلاننگ جو ہے نا ان کی پلاننگ صحیح نہیں ہے۔ وہ یہی چاہ رہے کہ الیکشن نہ ہو، کوئی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز یا سیکیورٹی سچویشن جنوبی اضلاع میں، وزیرستان میں، قبائلی علاقوں میں صحیح نہیں ہے، مردم شماری صحیح نہیں ہوگی، آپ کی آبادی کم دکھائیں گے۔ محمود جان بابر صاحب، الیکشن ہو یا نہ ہو، کب ہوں گے یہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ الیکشن ملتوی کرنے کے چکر میں، الیکشن نہ کروانے کے چکر میں یہ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے یہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے؟ اب دیکھیں، مردم شماری پر، ان کی سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، باقی معاملات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔
تو یہ الیکشن کروانے اور نہ کروانے کے چکر میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ہی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ یہ تمام تر کارروائیاں کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی الیکشن ہی کے التوا کے لیے جو ہے یہ اقدامات، یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی ہی کا بہانہ بنا کر الیکشن میں تاخیر کا جو ہے ایک بہانہ تراشا جا رہا ہے؟ جی حنیف صاحب السلام علیکم. اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی اپنی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہوتی ہے. جس طرح آپ پولیو کو دیکھیں تو پولیو کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے. تو ایسے میں اگر پولیو یہاں سے ختم ہوتا ہے تو پاکستان کے دشمن کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے پولیو ختم ہو. دوسرے ہی ساتھ میں پھر آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے اور ملک میں اسٹیبلٹی آتی ہے، یا الیکشن ہوتا ہے اور یہاں پر حالات جو ہیں تو اس میں فرق آتا ہے، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جو کہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، تو وہ ضرور چاہیں گے کہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے دراصل یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ ہم اپنا کوئی بھی بڑا ایجنڈا جو ہے اس کو پروٹیکشن فراہم نہیں کر سکتے، اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنے بڑے کام جو ہیں ان کو ہم پروٹیکشن فراہم کریں، اور ہم کسی حوالے سے ذمہ دار ملک نہیں ہیں. وہ ہم پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے اس میں ہماری بہت ساری کمی ہے، اس میں بہت ساری ایسی گنجائش ہے کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے تھی، اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا. اگر پولیس ایک جگہ پہ وہ کر رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے اور پولیس اسے تحفظ فراہم کر رہی ہے، تو ایک لیئر جو ہے وہ تو اس علاقے میں ہونا چاہیے تھا، ایک اس کے پھر ارد گرد ذرا اور کھلا ہونا چاہیے تھا، پھر اس میں 2-3 ایسے حصار ہوں کہ جو حملہ کرے اس کو بھاگنے میں وہاں سے آسانی نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بہت سارے اور معاملات میں سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے، بعد میں ہم اسے مان لیتے ہیں اور اس ماننے ہی کو کافی سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے پولیس لائن کا واقعہ بھی ہم نے مان لیا تھا نا کہ سیکیورٹی لیپس تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے بعد کوئی بھی ایسا بڑا اقدام نہیں کیا جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب بھی یہ بہت ساری کمیاں ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے سازشی تھیوریز بھی ہیں، کانسپیریسی تھیوری کی بھی تھیوریز ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ملک میں الیکشن ہو، اور اس میں پھر انگلیاں اٹھتی ہیں موجودہ جو نظام ہے اس کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، جو کہ موجودہ حکومت ہے اس کی طرف بھی انگلی اٹھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ چیلنج کی گئی ہے گورنمنٹ کی ریٹ کو. گورنمنٹ اگر اپنی ریٹ کو بحال کر سکتی ہے تو یہ تو اس کی کامیابی ہے، اور وہ اگر یہ اس قسم کے واقعات روک لیتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر یہ الزام لگے گا کہ یہ کمزور ہے، یہ اتنی رسپانسیبل نہیں ہے اور اس کی پلاننگ بھی بہتر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی اپنی نہ صرف لوکل کریڈیبلٹی خراب ہوگی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو پولیس لائن کے حملے کے بعد بھی یہ بات ہوئی تھی کہ الیکشن روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو وہ عمران خان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بہانہ. تو وہ تو ان کو مزید چیزیں مل رہی ہیں کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور کہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہانے بنائے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن کو روکا جا سکے. شمس مان صاحب، پولیو کی ٹیموں پر حملے تو کافی عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اب مردم شماری کی ٹیم پر بھی حملے، تو مقصد واقعتاً صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو وقت پر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقصود ہے، یا واقعتاً پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی فضا جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، یہ بتانا دنیا کو مقصود ہے آپ کے خیال میں؟ حنیف رحمان صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں ان حملوں کو، یعنی پولیس پہ ہونے والے حملوں کو الیکشن کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہوگا. یہ ایک طرح سے موجودہ حکومت پہ یا نگران حکومت پہ تو الزام ہوگا کہ شاید ان کی خواہش ہے کہ انتخابات ملتوی ہو، لہٰذا حملے کرنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے یا وہ لوگ اس میں ملوث ہے. ایسا تو نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے.
بھائی پولیس والوں پہ یہ حملوں کا سلسلہ تو گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے جاری ہے، اور خاص کر ہم اگر جنوبی اضلاع کی بات کریں، ہم جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کی بات کریں، ٹارگٹ کلنگ کا اور خاص کر پولیس پرسنل کے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری ہے۔ پولیس لائن کا واقعہ جو ہے اس کا تو ابھی چہلم بھی نہیں ہوا ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے صرف، کہ بہت بڑا سانحہ جو ہے وہاں پر تو نہ مردم شماری ہو رہی تھی نہ کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی۔ تو پولیس ان کے لیے ایک طرح سے سافٹ ٹارگٹ ہے، اور وہ لوگ پہلے سے ہی دعویٰ کر رہے ہیں دہشت گرد جو ہے کہ ہم سیکیورٹی اہلکاروں کو، خواہ ان کا تعلق فوج سے ہو، وہ FCC سے ہو یا فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ہو یا پولیس سے ہو، وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فوجی اہلکار تو ہر جگہ پر ان کو نہیں ملتے ہیں، یا اگر وہ کانوائی کی شکل میں جاتے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے سیکیورٹی اور سیفٹی کا کافی مناسب بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے۔ پولیس نسبتاً آسان ٹارگٹ اس لیے ہے کہ ایک تو عام لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا ملانا ہوتا ہے، وہ گل مل جاتے ہیں، بازاروں میں ملتے ہیں، دکانوں میں ملتے ہیں، مارکیٹوں میں ملتے ہیں، عدالتوں میں ملتے ہیں، یعنی ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو ابھی بھی اگر یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ان کی اپنی پولیس والوں کی بھی تھوڑی سی میرے خیال میں کوتاہی آپ اسے کہے، سستی کہے، وہ اس میں شامل ہے۔ پولیس لائن واقعے کے بعد تھوڑا بہت تو ہم فیل کر رہے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی چستی نظر آ رہی ہے، یعنی ہم جہاں بھی پولیس والوں کو دیکھتے ہیں تو پہلے کی طرح انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں نہ موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، بلکہ اکثر بندوق ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ تھوڑے سے ہوشیار اور تیار نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ چستی، یہ تیاری، یہ ویجیلنسی، یہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ اگر 2 بندے بھی کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہو تو ان دونوں کو ایک دوسرے کو اسکواڈن کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے اسی چستی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور جو بندہ ایک دشمن کے علاقے میں کام کر رہا ہو، اگر وہ اسی طرح ایک دوسرے کو اور اپنے جو مردم شماری کی ٹیم ہے یا پولیو کی ٹیم ہے، جو بھی ہے، یعنی جس کی حفاظت پر یہ لوگ مامور ہے، یہ نہ صرف ان کی حفاظت کو یقینی بنائے بلکہ اپنے آپ کی اور ایک دوسرے کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے۔ اس کے اگر کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ کوئی مائن کسی نے وہ رکھا ہے، کوئی ہینڈ گرنیڈ دور سے پھینکا جاتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کو ٹارگٹ کر کے اور پھر آسانی کے ساتھ فرار اگر وہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں پولیس والوں کی اپنی کوتاہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں اور سندھ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے صرف سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں۔ کیا وہ خود وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ محمد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف۔ یہ بتائیں، اچھا بنگا صاحب، یہ مردم شماری کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، یہ بتائیں کہ یہ گورنر صاحب جو تاریخ نہیں دے پا رہے ہیں، واقعتاً سیکیورٹی کا مسئلہ، سیکیورٹی کا مسئلہ چلو ہے وہ تو سب کے سامنے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی جب آپ الیکشن کروائیں گے، حکومت آئے گی تو ایک واضح پالیسی وہ دے گی، تو سیکیورٹی کے معاملات، معاشی معاملات یہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آپ الیکشن تو کروائیں تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح ڈگر پر تو آ سکے نا۔ اب یہ الیکشن کی تاریخ پھر نہیں دینا، 1 ہفتے کا ٹائم انہوں نے مانگا ہے کہ 1 ہفتے بعد اس پر بات کریں گے، تو یہ مطلب آپ کے خیال میں مقصد کیا ہے؟ کیا ایسی فضا بنانا ہے جہاں پر ان کی کامیابی یقینی ہو سکے، یا ایسی فضا بنانا جہاں پر سیکیورٹی کی بالکل صورتحال بالکل بہتر ہو سکے؟ مقصد کیا ہے ان کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس میں کچھ سیاسی وجوہات، کچھ قانونی وجوہات، کچھ آئینی وجوہات، کچھ اور چیزیں ہیں۔ سیاسی وجوہات یہ ہے کہ PDM اب الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہو۔ یہ تو صرف PDM نہیں، پیپل پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہ تیاری وہ کر رہے ہیں، باقی کنفیوز ہے، لیکن پیپل پارٹی وہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے تیاری شروع کی ہے۔ تو یہ تو ایک سیاسی وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں PTI کی جو ہے عمران خان، اسپیشلی عمران خان، اس کی وہ پاپولیرٹی کے ٹاپ پہ ہے، وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے آج کل۔ KP میں اس کی تھوڑی کم ہے،
وہ بنسبت پنجاب کے، پنجاب میں اس کی بہت زیادہ ہے، کیپنگ میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی پختونخوا میں مقبولیت بنسبت پنجاب کی کم ہے، کم ہے جو ریسنٹ سروے ہوئے، لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے دوسرے لوگ پاپولر، سب سے زیادہ پاپولر عمران خان ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے، کوئی آر ٹی ایس یا کوئی اور چیز نہیں بیٹھی، تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹ جیت جائے اور حکومت تیسری دفعہ بنا لیں. دوسری یہ ہے کہ یہ تو سیاسی خوف ہے ان کو کہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو قانونی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر اب یہ الیکشن 4 مہینے 5 مہینے پہلے ہو گئے تو یہ ساری جو ہے نا اس کے بعد جتنے جنرل الیکشن ہوں گے صوبائی اور قومی اسمبلی 2 صوبوں میں، وہ الگ الگ ہوں گے. ہمیشہ اربوں روپے آپ ایکسٹرا لگائیں گے ہر 5 سال کے بعد. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے، اس میں حکومت آ گئی، چاہے پی ٹی آئی کی آ گئی، جے یو آئی کی آ گئی، تو جنرل الیکشن جب ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی وہ ایک الیکٹڈ ایک پرمنٹ حکومت ہوگی. تو وہ مختصر سی بات کرتے ہیں بابر صاحب سے، محمد صاحب سے، پھر اپنے دیگر موضوعات کی طرف جائیں گے. جنرل فیض والا موضوع انتہائی اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو. بابر صاحب یہ بتائیے گا، گورنر صاحب نے 1 ہفتے کا ٹائم لیا ہے، 1 ہفتے میں وہ کیا کر پائیں گے؟ کیا ہو جائے گا کہ 1 ہفتے بعد شاید وہ تاریخ دے دے، اگر تاریخ وہ دینی ہوئی تو، اور اگر نہیں دیں گے تو وہ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی فضا، کون سا ایسا ماحول وہ بنانا چاہتے ہیں جب وہ جا کے الیکشن کی تاریخ دیں گے؟ دیکھیں انیف صاحب، اس میں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ حاجی غلام علی صاحب کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور پی ڈی ایم کا اس وقت ایک سٹانس ہے الیکشن پہ. تو اگر ایک صوبے میں ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے اور جو کچھ اس صورت بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ مولانا صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسے گورنر سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ پی ڈی ایم کی جنرل پالیسی کے خلاف ہو؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ گورنر صاحب اس وقت تک ایسا کرتے رہیں گے جب تک پی ڈی ایم ان کو کہتی رہے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کہتے رہیں گے، اور جب تک پی ڈی ایم اس پوزیشن میں نہیں آتی کہ وہ عمران خان کو گلیوں میں چیلنج کر سکے، تو اس وقت تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس وقت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جو ابھی حال ہی میں جو سرویز آئے ہیں، ان سرویز میں تمام میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے، جو اس وقت بدترین مہنگائی ہے، اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. ایک ایسے وقت میں پی ڈی ایم کیوں کر جا کے یہ خودکشی کرے گی کہ وہ الیکشن میں جائے گی؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. اس کی 2-3 طریقے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے، وہ نہ اہل ہو جائے، ان پہ کوئی ایسے مقدمات ثابت ہو جائیں جیسے ان کی بیٹی والا معاملہ ہے، ان کے توشے خانے والا معاملہ ہے، ان کے الیکشن کمیشن والا جو معاملات ہیں، یہ اور جو ان پہ نئے کیسز بن رہے ہیں، ان میں اگر کوئی سزا ہو جائے اور میاں نواز شریف اگر پاکستان آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ پنجاب میں کم از کم عمران خان کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا. اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بہتر ڈیل ہوتی ہے تو پھر بھی عمران خان صاحب کا جو اس وقت جو ان کا نیریٹو ہے وہ کسی طریقے سے کمزور ہو جائے گا. اور پرسوں جو آرمی چیف صاحب نے جو بڑے تاجروں کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، میرے خیال میں وہ بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت اگر ایسا ہوتا ہے، ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں اور ان تاجروں کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ملک میں بزنس شروع ہو جاتا ہے، تو پھر جو پی ڈی ایم بری بدترین حالت میں ہے، اس سے یہ نکل آئے گی. اور پھر اگر یہ الیکشن میں جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں بہتر ہوگا. ورنہ اس حالت میں اگر یہ الیکشن میں جائے گی تو یہ ہارے گی، اور اس سے پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اس لیے غلام علی صاحب سے کوئی تاریخ کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں تجزیہ کاروں کا تبصرہ آپ نے سنا، آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سے نقطے پر جا کر غلام علی صاحب چاہیں گے کہ اب وہ الیکشن کی تاریخ دے سکیں؟ حنیف الرحمان صاحب، اس پہ میں گزشتہ رات تفصیل کے ساتھ اپنے اظہار خیال کر چکا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے. البتہ میں یہ کہوں کہ ان تمام حالات کے باوجود کہ رات کو بھی میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس طرف بڑھ رہی ہے جس طرح گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ اس کو نااہل کیا گیا تھا، لیکن غلام علی صاحب جو ہے وہ کم از کم کچی گولیاں نہیں کھیلتے ہیں. وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا
کہ سانپ بھی مر جائے مگر لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ جو 1 ہفتے کا انہوں نے وقت مانگا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ پی ڈی ایم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسری طرف وہ سپریم کورٹ کے اس ٹارگٹ پہ بھی نہیں آنا چاہتے کہ بالکل اس کو دوبارہ نوٹس کیا جائے کہ یا نااہل کیا جائے. تو میرے خیال میں وہ لازماً کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور مجھے ابھی تک یہ امید ہے کہ شاید وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. درست. ناظرین الیکشن مطلب شماری اور الیکشن کے حوالے سے گفتگو آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی سنی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. بنگا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا اچھا شعر ہے, ذہن میں آ نہیں رہا کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ چیز خواہش کا اور جن مطالبے کا اظہار کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ عزت مآب جناب جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے, تو ایویں ہوا میں تیر انہوں نے چلایا یا واقعتاً یہ کوئی قابل عمل مطالبہ ہے؟ قابل عمل ہے بھی نہیں بھی ہے. اگر یہ کیا بات ہوئی, مطلب ہے بھی نہیں بھی؟ بات یہ ہے کہ کرنا ہے تو پھر ساروں کو کرنا ہوگا نا. ساروں سے مراد یعنی آپ چیف سے شروع ہو کے صرف دیکھ وہ کہہ رہی ہے نا کہ مریم کہہ رہی ہے کہ اس نے غیر آئینی طور پر ہماری حکومت کے خلاف, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کام کیا ہے, ہماری حکومت گرائی ہے. یعنی اس نے اپنے عہد کی وائلیشن کی ہے, سیاست میں مداخلت کی ہے. اس کے حوالے سے تو جنرل فیض عیسیٰ کا وہ فیصلہ بھی موجود ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. اگر جسٹس فیض عیسیٰ کا, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا, اگر اس فیصلے پر عمل ہوتا نا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ان کو کس نے روکا تھا عمل کروانے سے اس وقت؟ یہ تو بات ہے نا, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ اور تو وہ یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں نا, تو اس کام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو صرف اپنے چیف کی ہاں چلے چیف کی بات کریں گے, انہوں نے جو ذمہ دار چیف کو ٹھہرایا ہے. لیکن یہ بتائیں کیا کسی ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی یا جرنیل کا کورٹ مارشل کا امکان فی الحال موجود ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ سیاست کے لڑ رہے ہیں نا, وہ نیریٹو بنا رہے ہیں, ایک بیانیہ بنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف, لیکن وہ بیانیہ بن نہیں پا رہا. وہ بیانیہ جو ہے نا جو وہ سیلیبل ہو, لوگوں میں اس کی وہ پسند کرے. بابر صاحب یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں قابل عمل مطالبہ ہے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں جو کہ فوج کے اپنے احتساب کے نظام کے اندر اس کی کوئی جگہ بنتی ہے تو یہ قابل استعمال تو ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے والی ہے. اس وقت ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری فوج کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ ان کی ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں ایک کھلا میسج بھی ہے کہ اگر ہم پچھلوں والوں کو نہیں چھوڑ رہے تو آنے والے جو ہوں گے, تو اگر ہماری حکومت آئے گی اور کسی نے ایسا کیا تو ہم تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے یہ باقی سب کو بھی میسج دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی تھوڑے سے محتاط ہو جائیں, کیونکہ ان کو یہ احساس ہے, اس وقت حکومت کو یہ احساس ہے اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے افسران کی ایک کافی بڑی تعداد ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی اچھی ہے. اور یہ بھی اس کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آرمی چیف صاحب نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہے اور ان کی لائن لینے والے تمام لوگوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ شکوہ اب بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا بہت قریبی رابطہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جب ہم فیض حمید کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ بھی یہ کر سکیں گے, لیکن اگر موقع ملے گا تو پھر ہم یہ بھی کریں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اور لوگوں کو بھی میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. مومن صاحب آپ کیا کہتے ہیں, واقعتاً صرف دباؤ میں لانے کی کوشش ہے مختلف حلقوں کو, مختلف لوگوں کو, آنے والے مستقبل میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو ان کے لیے بھی ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے, یا واقعتاً یہ مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے
کہ اگر جنرل فیض یا جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل، کیونکہ ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنرل فیض کے کا کورٹ مارشل چاہتی ہے، حالانکہ جو بھی گزشتہ 8-10 سال میں جو بھی پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں الگ الگ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ان دونوں نے مل کے کیا ہے، بلکہ باقی بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ شامل تھے۔ تو اب جب سیاستدان خود اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ کس جرنیل کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو ایک تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کورٹ مارشل آرمی کے اندرونی نظم و نسق کا تقاضا ہے اور ان کے ریکوائرمنٹس ہے یہ کہ ایک ایسی جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہو، جس کی وجہ سے ملک کو بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہو، جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے باقی بہت سے مسائل نے جنم لیا ہو، اگر ایک ایسے شخص کا 1 کا 2 کا یا 5 کا کورٹ مارشل جو ہے اگر آرمی افسران اپنے اندرونی نظام کے تحت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس طرح ہونا چاہیے، تاکہ نہ صرف ماضی کے مسائل پہ تھوڑی سی مٹی ڈالی جا سکے بلکہ مستقبل کے حوالے سے بھی ایک واضح لائحہ عمل اپنایا جا سکے۔ لیکن اگر ہم صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے یا اپنا ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوگا۔ مشرف صاحب کا کیس جو ہے ہمارے سامنے ہے، جب مریم نواز کے والد صاحب نے ان کے خلاف، جب وہ ظاہر اقتدار میں تھے، ان کا نشہ جو ہے اقتدار کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تھا، تو انہوں نے مشرف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کیا اور اس کے گلے میں پندر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا اور کالم کا ٹاپک تھا، موضوع تھا میرا اور بھی غم ہے زمانے میں مشرف کے سوا۔ میں آج بھی وہی کہتا ہوں، سیٹ وقار کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، سیٹ وقار مرحوم کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر مومن صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریکارڈ کی درستی کے لیے اور تاریخی طور پر لوگوں کو صحیح معاملات دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس طرح کے معاملات اگر قابل عمل نہ بھی ہو تو کم از کم ریکارڈ کی درستی کے لیے لوگوں کو صحیح تاریخ دکھانے کے لیے ان تمام تر معاملات کی وضاحت ہونی چاہیے؟ میں دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا میں تھوڑی دیر بعد۔ جی اچھا یہ بتائیں بنگر صاحب، جنرل فیض صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھئی میں تو ایک میجر جنرل تھا، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں تو پابند تھا آرمی چیف کے احکامات کی تعمیل۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ جنرل باجوہ ہی کے کہنے پہ کیا ہے یا ان کے کہنے پر یا ان کی منشا کے مطابق کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں انکار نہیں ہوا ان الزامات سے بلکہ اس کی تصدیق کی گئی اور کہا یہ گیا کہ بھئی میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے، تو کیا یہ ہی کافی نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے؟ نہیں، اس کے خلاف تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا بیان بھی ہے، مریم نواز نے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن پٹیشن بھی درج کی تھی اسی حوالے سے۔ لیکن یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ چیف، پھر وہ چیف کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ادارے کا، انسٹیٹیوشن کا۔ تو آپ پھر جو ایک عمران خان کے لیے ایک فضا بنانا، لوگوں کو وہاں لے جانا اور شامل کروانا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو لانے میں پورے ادارے کا پھر رول تھا، صرف 2 بندے وہ نہیں کر سکتے۔ وہ پھر اس میں جو ادارے میں جو ڈیسیجن میکرز ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے 2 پارٹیوں کو ہٹانا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ عمران خان کو جب وہ 4 سال تک وہ رہے، پھر ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پالیٹکس سے نکلنا ہے، ہم نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے۔ تو پھر یہ تو جنرل باجوہ نے بھی اس کو کنفرم کیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اپنی سپیچ میں، آخری سپیچ میں اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادارہ مداخلت کر رہا تھا۔ اگر ادارہ مداخلت کرے تو اس وقت جتنے افسران تھے پھر ساروں کو کورٹ مارشل کرو گے، پھر تو یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر موجودہ آرمی چیف نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، بالکل سیاست میں نہیں، اب موجودہ سرونگ افسران اگر وہ سیاست کرتے ہیں، وہ کچھ مسائل ایشوز میں مداخلت کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر ایک بندے کے خلاف کارروائی ہو جائے اور اس کو کورٹ مارشل کریں کہ آپ نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے،
تو یہ ایگزامپل سیٹ ہو سکتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی فوجی آفیسر اس طرح پھر حرکت نہیں کریں گے. اگر اس کو چیف کہے تو اسے کہ نہیں یہ میرے حلف کے خلاف میں نہیں کروں گا. درست. بابر صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جنرل فیض نے جو کہا ہے کہ میں تو ایک میجر جنرل تھا, میری کیا حیثیت تھی, تو میں تو چیف صاحب کے حکم کی تعمیل کا پابند تھا, تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کا یہی کہنا ہوا نا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ چیف کے کہنے پہ کیا ہے. تو انہوں نے جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں ان الزامات سے انکار نہیں کیا, بلکہ شریک جرم اگر ہم کہیں تو ان کا ذکر کیا ہے اس میں. تو کیا یہی ایک بات کافی نہیں ان کے حوالے سے احتساب کی بات اگر کی جائے؟ دوسرا یہ کہ اتنے اب جب کھل کے الزامات لگائے جاتے ہیں, کھل کر بات ہوتی ہے, تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ مستقبل میں کم از کم اب وہ معاملات یا وہ مداخلت نہیں ہوگی جو ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. ماضی میں بھی ایسا بہت ہوا ہے, لوگ پکڑے گئے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آپ تو صرف ان کی بات کر رہے ہیں, میں تو ثاقب نثار صاحب کو بھی ان کے ساتھ ملا کے ان کی بات کر رہا ہوں. اور ان دونوں سے پہلے دو صاحبان اور تھے جو اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے جب یہ آئے تھے, وہ بھی عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. انہوں نے ان کے لیے پلاننگ کی تھی. یہ پوری ایک چین تھی. یہ سب لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یار دراصل یہ جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو اور یہ جو باقی ہے نا, ان سے اس ملک کو چھڑانا ہے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ آئین کے خلاف تھا, اور ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بھی بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب نے کیا ہے, اور سب اتنا کھل کے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا کیس تھا کہ اس کیس میں سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود بھی ان کو سزا نہیں ہونے دی گئی. ان کو گرفتار ہونے کے بعد بھی ان کو کہاں سے اسپتال منتقل کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. اور یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ان جگہوں پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ایک پیغام اور آنا چاہیے کہ اگر یہاں پر بھی کوئی غلط کرے گا تو اس پہ بھی ہم ہاتھ ڈالنے دیں گے, آپ اس پہ بھی ہاتھ ڈال لیں جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے اس میں جو اگر سزا ہوئی تھی, اگر اس پہ کچھ عمل درآمد ہو چکا ہوتا تو یہ لوگ آج اتنا کھل کے اعتراف نہ کر رہے ہوتے, یہ نہ مان رہے ہوتے کہ ہاں جی میں نے جو بھی کیا تو میں نے اس کے کہنے پہ کیا. ثاقب نثار صاحب کے بیانات دیکھیں, باجوہ صاحب کے بیان دیکھیں, جنرل فیض صاحب کے بیان دیکھیں, سب کے بیانات دیکھیں, اور ان سے پہلے والوں کے بیانات دیکھیں. ان کے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا, جنرل شجاع پاشا صاحب کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا, اور جو باقی لوگ ہیں ان سب کے بیانات آپ دیکھیں. یہ سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو ووٹ وغیرہ ہے نا یہ فضول چیز ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ باقی لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمام ووٹ ایک طرف ہیں اور ہماری رائے دوسری طرف ہے. تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اس رائے پہ ڈٹ جاتے ہیں, اور اس ڈٹنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر وہ جنرل صاحب گرفتار بھی ہوئے تھے وہ بھی رہا ہو گئے, ان کے خلاف پرچہ بھی ختم ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا, یہ افراد کی بات نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا ہم نے اس ملک کے مفاد میں کیا, آئین کی خلاف ورزی بھی کی وہ اس ملک کے مفاد میں کی, ثاقب نثار صاحب نے بھی کی اس ملک کے مفاد میں کی, وہ اس کی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. دوسری طرف یہ باقی ووٹ وغیرہ کا معاملہ ہے, یہ چلتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں, ہم نے تو کیا ہے تو ہم نے تو ملک کے لیے کیا ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے بابر صاحب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بالکل اس کا تو یہ مطلب ہوا. محمد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم یہ جب کھل کی بات ہوتی ہے, جنرل فیض, جنرل باجوہ, ثاقب نثار, فلاں ڈمکان, ABC نام دیے جاتے ہیں, الزامات کی تشہیر کی جاتی ہے, باقاعدہ ثبوت دیے جاتے ہیں, ہر گلی کوچوں میں اب یہ گفتگو ہوتی ہے, اس سے آپ نہیں سمجھتے کم از کم یہ ہو سکے گا کہ آنے والے وقتوں میں کم از کم مداخلت جو ہوتی رہی بلا ضرورت اور غیر ضروری اور بہت زیادہ مداخلت, کم از کم وہ اب کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی سوچے گا ضرور کہ بھئی اگر میں کروں گا تو یہ رد عمل آ سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مائنڈ سیٹ والی بات بابر صاحب نے کی کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں بدلے گا؟ نہیں, میں یہاں پر بہت احترام کے ساتھ بابر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں اس کے رائے سے.
کیونکہ یہ جو جنرل صاحبان اور جو چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنی اپنی جان خلاصی کی جو کوشش کر رہے، ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے اور اپنے آپ کو چڑھانے کی جو کوشش کر رہے، میں تو اس کو ملک قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے ایک نیک شگون سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ ایک شعر ہے نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ تو ان میں سے تو ہر ایک کو خبر ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے، لیکن اب ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ کم از کم میں و دماغ گواہ بن جاؤں اور باقی لوگوں پر ذمہ داری ڈال دوں کہ میں اس میں ڈائریکٹ جو ہے شامل نہیں تھا اور باقی لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ تو بہت زیادہ خوش آئند ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ مستقبل میں شاید لوگ جو ہے اس پہ 10 مرتبہ سوچے کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اس کی پاسداری نہیں کرتا، تو آنے والے وقت میں میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی آج تو صرف الزامات لگتے ہیں، یا آج تو ہے مریم نواز، عمران خان، باقی صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد، 5 سال بعد جو ہے صورتحال واقعی اس وقت اس نہج پہ پہنچ جائے کہ ہماری جمہوریت، ہماری ریاستی ادارے، ہماری عدلیہ، ہمارے الیکشن کمیشن، ہمارے فوج کے اپنے اندرونی نظام وہ اس کی اجازت بھی دے دے کہ باقاعدہ ہم اس کا کورٹ مارشل کر سکیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت خوش آئند ہے، اور ہمیں اس پہ آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انقلابی صورتحال کا نہ ہمیں سامنا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے کی گنجائش ہے۔ ابھی ہماری جمہوریت اور سیاست اس کی اجازت کم از کم نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی انقلاب کی طرف بڑھ جائے، لیکن بتدریج ہمیں نیک کی اچھے بلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ جو ہے ان تمام تر معاملات کو سمجھتے ہیں کہ ایک امید جو ہے اس سے یقیناً ہمیں باندھنی چاہیے۔ بنگا صاحب، ایک اور اہم موضوع، محترم جناب عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے، عوام میرے ساتھ ہیں، عوام کا ساتھ رہے گا تو کسی کی ضرورت نہیں۔ واقعتاً وہ یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں، یا بس وہ سمجھ گئے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل آنے سے رہا تو لہٰذا یہی کہہ دو؟ نہیں، بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جب عوام ہو تو کسی اور کی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عوام تو نواز شریف کے ساتھ بھی تھی نا، 2/3 میجورٹی دی تھی، تو کیا ہوا؟ عوام اگر وہ، لیکن پاکستان میں عوام کے ساتھ ساتھ اور اداروں کی بھی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اداروں کی حمایت کے بغیر، یا اداروں اگر میری حمایت نہیں کرتے، ایٹ لیسٹ وہ واقعی حقیقتاً 100% نیوٹرل رہے الیکشن میں، تو وہ اس کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتے۔ تو اس کو یہ پتہ ہے، لیکن وہ تو کبھی کہتے ہیں کہ میں تو ان سے رابطہ کرتا ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میں کیا کروں؟ اس کو میرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی سمجھتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے۔ وہ تو کوشش کر رہے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ آخری دنوں میں، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئی، لیکن وہ ملاقاتیں جو ہے وہ فروٹفل نہیں تھے، وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ وہ عمران خان یا باجوہ صاحب کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم نہیں ہوئے، اس لیے باجوہ جو عمران خان ہے وہ باجوہ صاحب کی کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آرمی چیف نہ ہوتے موجودہ، کوئی ان کا ہوتا، اگر وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرتے، نومبر تک میری حکومت بچاتے، تو آج فیض حمید آرمی چیف ہوتے اور عمران خان بہت خوش ہوتا۔ اگر عمران خان کو واقعی اپنے جو ووٹرز ہے ان کی طاقت پہ یقین ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے پاکستانی سیاست کی، جمہوریت کی، وہاں پہ تعلقات آپ کو اچھے ضروری ہے۔ بابر صاحب، عمران خان صاحب کو کہنا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، عوام میرے ساتھ ہے۔ اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے، صرف عوام ہی ساتھ ہو، تو کیا وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز، کیا اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ نہ ہو، صرف عوام ساتھ ہو، تو حکومت بن جاتی ہے؟ دیکھیں، ان کے 2 قسم کے بیانات آتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کی ذہنیت بتا رہے ہیں، لیکن وہ صرف عوام پہ اس وقت سارا کا سارا ریلائی نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اس عوام کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔
یہ عوام ایسی ہے کہ ان میں سے جو کہ یہ جو جلوس نکلا اور اس میں ایک کارکن جو ہے وہ ان کا مارا گیا اور جس طریقے سے ان پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت جو صورتحال بنی تھی وہ عمران خان صاحب کے لیے خود مشکلات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو صرف طریقے انصاف کا نہیں ہوتا، دوسری طرف بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پولیس بھی زخمی ہو رہی ہوتی ہے، پولیس والے بھی ان کو بھی شدید زخم آ رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ان میں بھی اموات ہو سکتی ہے۔ تو یہ عوام جو ہے، اگر عوام کے بل پہ ہی سب کچھ ہونا ہے اور اس طریقے کے جلسے جلوسوں پہ یہ لاٹھی چارج جو چیزیں چلتی رہیں گی اور بات چیت نہیں چلے گی اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور ایسی کہ کسی طریقے سے بس یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائے۔ عمران خان صاحب کے لیے سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اے پی سی بلائیں، وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، وہ تمام سیاستدانوں کو خود بلائیں، کسی کے پاس جاتے ہیں نہیں جاتے ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں کہ آئیں بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا لائحہ عمل بناتے ہیں کہ جس کو استعمال کر کے ہم اچھے طریقے سے ایک اچھی طرز سیاست یہاں پہ نافذ کر سکیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اکیلے کچھ بھی اس وقت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مشکلات ہیں ان کے لیے، مشکلات جلسے جلوسوں والی جو ہیں، ان کی گرفتاریوں والی ہیں، ان کے کارکن ہر وقت جمگھٹوں کی صورت میں وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ اگر ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ ٹسل بازی چلتی رہی تو وہ عمران خان ہی کے لیے مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی، کیس پہ کیس بنتا رہے گا، کس کیس۔ شمس محمد صاحب، بابر صاحب ٹھیک ہے، آپ کی رائے آ گئی۔ محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، عوام میرے ساتھ ہے، یہ واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے خواہش کے باوجود رابطہ نہ کرنا اور رابطہ نہ ہو سکنا اور وہاں سے مایوسی آنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے؟ سر اس کو میں صرف ایک ہی جملے میں اگر واضح کر دوں، وہ ایک محاورہ ہے کہ انگور کٹے ہے، اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی فرسٹریشن ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک ایسا سیاستدان نہیں ہے، ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو بات کو برداشت کر سکے اور عوام اس سے آگاہ نہ ہو، یعنی ان کے چہرے پہ بھی وہ بات نمایاں ہوتی ہے اور وہ اپنے زبان پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ وہ بہت شدید ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، استعلانات اور بڑکوں کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس تمام کے باوجود یعنی آج ان کا بیان سامنے آیا ہے اور اگر کل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو جسٹ اشارہ مل جائے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ملنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ والے تیار ہے یا کسی بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح یو ٹرن لے کے دوسرا بیان ڈالتے ہیں۔ محمد صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو کھٹے انگور ہیں کیا یہ کسی اور کے لیے میٹھے ثابت ہو سکتے ہیں؟ سر میرا نہیں خیال، یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے تو ہمیں نہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نظر آتی ہے اور نہ کوئی ایکسٹرا فیور نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ ہاں البتہ معاشی معاملات میں کیونکہ بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے اور اگر تاجروں کا یا عالمی برادری کا ان کو ایک طرح سے ان کو اعتماد دلانے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کچھ حصہ ڈالتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اسی ریاست کا حصہ ہے۔ لیکن باقی سیاسی معاملات سے ابھی تک کم از کم جب سے اعلان ہوا ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اور جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر نظر آتی تو عمران خان صرف پھر خالی خولی بیان نہیں دیتا، وہ پھر ثبوت دے دیتا اور پھر نام باقاعدہ وہ لینے کی وہ جرت رکھتے ہیں کہ وہ نام دیتا کہ فلانا بندے نے یہ کیا ہے۔ تو ابھی تک تو میرے خیال میں وہ کسی کے لیے بیٹا نہیں ہے۔ وہ اپنے ریاست کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ اگر وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ تھوڑا بہت اعتماد اس وقت کرنا چاہیے جب تک ہمیں کوئی ثبوت سامنے نظر آ جائے۔ شمس محمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا کہنا یہ کہ خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ انگور کٹے ہیں، بہرحال دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کیا معاملات بنتے ہیں۔ بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لیں، اپنے وقت دیا۔ بنگا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بہت منت سماجت کرنے کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی آتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو شکوہ کیا ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بنگا صاحب۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔